नजरी और अली वाला ये नहीं हो सकता। जल्दी जल्दी चंद बातें सुन लीजिए। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से बड़ी आजमाइश ली। एक आजमाइश ली होती तो भी शायद दीगर अंबिया की तरह हजरत इब्राहिम की तारीफ को लिखा जाता, मगर हजरत इब्राहिम ने तो हर किस्म की आजमाइश दी है। मेरे और आपके पास तीन चीजों से ज्यादा, हमारे पास किसी के पास भी तीन चीजों से ज्यादा चीजें नहीं होती। जो कुछ है वो तीन चीजों के गिर्द और उसके महवर में है। उनका महवर वो तीन चीजें हैं। एक माल, घर बनाया है, जमीन बनाई है, जायदाद बनाई है, माल दौलत, यही है हमारे पास। दूसरी जान जो इंसान को बहुत अजीज है, उसकी बड़ी कीमती शय है। और तीसरी औलाद। तीन चीजों के अलावा चौथी चीज नहीं है। बाकी सारी चीजें इन्हीं की खिदमत में है। हजरत इब्राहिम ने तीनों चीजों की कुर्बानी दी है। माल भी अल्लाह की राह में इब्राहिम ने दिया। बकरियां चराने के लिए निकले सहरा के अंदर। अजीब बात है, अल्लाह ने भी नबियों से बकरियां चरवाई हैं। आयतुल्लाह इश्ताहारदी मदरसा फैजिया में दरस अखलाक दिया करते थे। उनका बड़ा हसीन जुमला मुझे याद आ रहा है। फरमा रहे थे कि अंबिया से अल्लाह ने बकरियां इसलिए चरवाई हैं कि बकरियों को चराने के लिए, जानवर चराने के लिए आसाब की मजबूती जरूरी है। जो आसाब का मजबूत नहीं होगा वो जानवर चराने निकलेगा नहीं। जो जानवरों को संभाल सकता है वो जाहिल इंसानों को भी संभाल सकता है। क्योंकि काम सबर वाला काम, क्योंकि उनसे वो काम लेना था। चले हजरत इब्राहिम जानवर लेकर सहरा के अंदर। अल्लाह ने इम्तहान शुरू किया कि माल का इम्तहान इब्राहिम कैसे देंगे। जिब्रील बराबर से गुजरे तस्बीह पढ़ते हुए, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह। हजरत इब्राहिम के कान खड़े हो गए, एक मर्तबा मुतवज्जे हुए कि मेरे अल्लाह का कोई जिक्र कर रहा है। मुड़कर देखा, लहजा बड़ा अच्छा था, खुश लहनी भी थी, तस्बीह भी बड़ी अजीम। ये वही तस्बीह है जो इमाम हुसैन को भी सबसे ज्यादा अजीज थी। कसरत से इमाम हुसैन जो तस्बीह पढ़ते थे वो यही तस्बीह है। तो फौरन कहा, ये तो मेरे अल्लाह का जिक्र है। क्या तो क्या तुम्हारे अल्लाह का जिक्र तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता? क्या नहीं, जिक्र भी अच्छा कर रहे हो, लहन भी तुम्हारा बड़ा अच्छा है, एक दफा सुनाओ। तो जिब्रील ने कहा, इसके बदले में दोगे क्या? क्या जितना माल है 1/3 दे दूंगा। माल 1/3 अपनी तरफ लेकर जिब्रील ने सुना दिया। आंखों में आंसू आ गए। कई दफा और सुनाओ। आप क्या दोगे? कहा जितने रह गए आधे दे दूंगा। जिब्रील ने फिर तस्बीह सुनाई। फिर तो हजरत इब्राहिम के वजूद के अंदर बेचैनी। एक दफा और सुनाओ। आप कितना दोगे? क्या दोगे? कहा जितने रह गए सब दे दूंगा। कायदा बन गया ना कि जिससे प्यार होता है उसके नाम पे खर्च करने को दिल करता है। खबरदार खबरदार, इमाम हुसैन के नाम पे खर्च करते वक्त ये सवाल न करो। अगर इस घराने से प्यार है तो खर्चा करना पड़ेगा। सारा माल जिब्रील के हवाले कर दिया। कहा अब और सुनाओ। कहा दोगे क्या? कहा देने को कुछ नहीं है, मैं खुद को पेश कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। जिब्रील ने कहा, ये माल तुम्हारा, मैं तुम्हें आजमाने आया था। तुम्हारे जानवर हमें नहीं चाहिए थे, तुम अल्लाह की खातिर जानवरों से हाथ उठा सकते हो, ये देखने आए थे हम। माल का इम्तहान। बुत तोड़ डाले हजरत इब्राहिम ने। छोटे छोटे बुतों को आपाज किया, नाकारा किया और एक बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी। बुला लिया मुशरिकों ने, तुमने किया है? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, उसी ने किया होगा जिसके गले में कुल्हाड़ी लटकी है। जी देखिए, हम मुर्दे को इस्मा इफम बोलते हैं ना, ये मजलिस जिंदों को इस्मा इफम बोलने की जगह है। हजरत इब्राहिम ने पूरी कौम को झंझोड़ डाला। जब उन्होंने कहा ना कि तुमने हमारे अल्लाह को मारा, हजरत इब्राहिम ने फरमाया, उसी ने मारा होगा कि जिसके गले में कुल्हाड़ी है। कहने लगे, वो तो नाक पर बैठी मक्खी नहीं जल सकता। तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया, यही तो तुम्हें समझा रहा हूं, जो अपने नाक पर बैठी मक्खी नहीं जल सकता वो तुम्हारा खालिक कैसे है? वो तुम्हारा राज़िक कैसे है? एक मर्तबा हिल के रह गया, पूरी कौम का वजूद हिल के रह गया। मगर क्या करते? नाकारा इंसान और मजबूर इंसान गालियों के अलावा कुछ करता ही नहीं है। तो आखिर काबे ने आग में जला दो। अच्छा, फैसला भी खुद कर दिया कि जो अल्लाह का दुश्मन हो वो आग में ही जलेगा। तो कल अगर तुम्हारे साथ ये फैसला दोहराया जाए तो परेशान ना होना। जिन्होंने फैसला किया था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक मर्तबा हजरत इब्राहिम को आग में फेंक दिया और आग में जाते हुए इब्राहिम का इत्मीनान दीदनी था। जिब्रील ने बढ़कर पूछा, हल लका हाजतुन या इब्राहिम,
اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ فوراً فرمایا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ کہا پھر کس سے؟ کہا اسی سے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے۔ کہا پھر بتا دو ہم اللہ تک پہنچا دیں تمہارا پیغام۔ تو جملہ سنے حضرت ابراہیم کا، فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی، وہ میری طرف توجہ کر رہا ہے اور میری حاجت کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور حاجت کیا ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری طرف متوجہ ہے۔ فوراً آگ ٹھنڈی پڑ گئی۔ یہ حضرت ابراہیم کی جان کا امتحان تھا۔ 30واں امتحان سب سے بڑا امتحان تھا، اولاد کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ حضرت اسماعیل نے چھری حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی حضرت اسماعیل کے گلے پر۔ جی چھری رکھتے تھے نا تو گلا کاٹتی نہیں تھی، جبکہ بہت دھار دے کر لائے تھے اسے۔ جی جب کٹتا نہیں تھا گلا تو پٹی کھول کے دیکھتے تھے تو چھری الٹی ہو جاتی تھی، یعنی الٹی رکھی ہوئی ہوتی۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدھی رکھتے ہیں مگر پھر الٹی ہو جاتی ہے تو چھری سے بولے کہ میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیسے ہو جاتی ہے؟ مجال ہے کہ نبی کسی پتھر سے بولے اور وہ جواب نہ دے، مجال ہے نبی کسی لوہے سے بولے اور وہ جواب نہ دے، مجال ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے کہا میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو چھری لوہا بولا الخلیل امرنی والجلیل نہانی، خلیل تو امر کرتا ہے، جلیل روک دیتا ہے۔ توجہ ہے، تھوڑا گردہ ہلا لیجیے، بات جا رہی ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ کیا میری قربانی قابل قبول نہیں ہے؟ فرمایا ابراہیم تم چھری چلاؤ۔ چھری حضرت ابراہیم نے پوری چلا دی، گلا کٹتا ہوا محسوس ہوا، خون بہتا ہوا محسوس ہوا۔ جب آنکھوں سے پٹی کھول کے دیکھا تو حضرت اسماعیل زندہ سالم کھڑے تھے، ایک دمبا وہاں ذبح تھا۔ آواز آئی ابراہیم ہمیں اسماعیل نہیں چاہیے تھا، تمہارا امتحان لینا تھا کہ اولاد سے ہماری خاطر ہاتھ اٹھا سکتے ہو۔ اسے اللہ نے کہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، سب سے بڑی بلا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے وفدیناہ بذبح عظیم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، بے کے نیچے کا نقطہ باپ، ومانی ذبح عظیم آمد پہ سر، اور قرآن میں جو ذبح عظیم کا لفظ آیا ہے وہ ہے پسر حسین۔ یہ اقبال کے دو مصرے ہیں۔ علامہ اقبال قرآن کی آیت ذبح عظیم سے مراد امام حسین لیتے ہیں۔ ہم نے آخری زمانے میں ابراہیم کی اولاد میں اس قربانی کو مؤخر کر دیا ہے۔ عزیزو مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے۔ حضرت ابراہیم کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ نے پورا سورہ ان کی شان میں نازل کیا ہے، شریعت محمدی میں خاص مقام دیا ہے، اسلامی تعلیمات میں حضرت ابراہیم کو آئیڈیل قرار دیا ہے۔ وہ ابراہیم جس نے اپنا مال دیا اللہ نے واپس کر دیا، اپنی جان دی اللہ نے واپس کر دی، اپنی اولاد دی ابراہیم نے اللہ نے واپس کر دی، مگر حسین سے مال بھی رکھ لیا، حسین سے جان بھی رکھ لی، حسین سے اولاد بھی لے لی۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ مسائل سے ایک لمحہ پہلے فضائل کے باب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے آپ اپنے 1 سالہ بچے کے لیے ٹافی لائیے، اسے ٹافی دے کر کہیے مجھے دے دو، اول تو یہ بچہ دے گا نہیں، اور اگر دے دے گا تو سارا سماج کہے گا، پورا محلہ کہے گا، پورا گھر کہے گا بچے کی ٹافی کھا گئے۔ آپ بچے کی ٹافی اسے دے کر نہیں کھاتے، اسے نہیں لیتے۔ بچہ آئس کریم کھا رہا ہو اور آپ اسے گھور کے دیکھ رہے ہو، اور بڑا سمجھدار بچہ ہو، سخیوں کی اولاد ہو، اور وہ قریب آ کے کہے کھا لے انکل آپ بھی کھا لے، تو آپ کھاتے نہیں ہیں اس کی آئس کریم، اس لیے کہ بچے اب یہی بچہ جو 30 سال پہلے آپ اس کی ٹافی نہیں کھا رہے تھے، یہی جب جوان ہوگا ڈائریکٹر لگے گا تو آپ کے لیے کپڑے بنا کے لائے گا، آپ لے لیں گے، گھر بنا کے دے گا آپ رکھ لیں گے، گاڑی خرید کے دے گا آپ رکھ لیں گے۔ 30 سال پہلے اس سے آپ نے ٹافی نہیں لی، اور 30 سال کے بعد آپ اس سے سب کچھ لے رہے ہیں۔ بس یہی فرق ہے حضرت ابراہیم اور امام حسین میں۔ ابراہیم بندگی کا بچپنا ہے، حسین بندگی کی جوانی ہے۔ جب بندگی جوان ہو جائے تو پھر حسین بنتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ آمادہ ہیں؟ کربلا میں حسین نے لاش عہد اٹھائے،
صبح عاشور سے عصر تک لاشوں پہ لاشیں اٹھائے، مگر عزادارو 4 لاشوں پر حسین بہت روئے۔ امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ اب آمادہ ہے پہلا لاشا، میرے بیان میں پہلا لاشا جس میں امام حسین نے بہت گریہ کیا، وہ قاسم کا لاشا ہے۔ پامال بھتیجا، جب کبھی حسین مولا لاشا اٹھا کے لاتے تھے تو اس گھر کی، اس شہید کے گھر کی بیویاں، بچیاں، زوجہ، بہن، ماں آگے بڑھ کر اس لاشے کا استقبال کرتی تھی۔ مگر جب جناب قاسم کا لاشا آیا تو جناب ام فروا نظر نہیں آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، 2-4 جملے بس۔ امام نے تعجب سے پوچھا جناب زینب سے، بھابی ام فروا کہاں ہے؟ اے بہن زینب، بھابی ام فروا کہاں ہے؟ تو کسی بی بی کی آواز آئی، جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروا پشت خیمہ پر چلی گئی تھی۔ میں نے اس طرف جاتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ جناب زینب نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہے، شکران شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ جیسے ہی تسبیح مکمل ہوئی جناب زینب کی آواز آئی، بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ تو آئیں گنج شہیدہ میں جہاں لاشا رکھا ہوا تھا، بچے کا لاشا غور سے دیکھتی رہی۔ امام حسین گردن جھکائے کھڑے تھے کہ ایک مرتبہ بی بی ام فرما نے امام حسین کی طرف دیکھ کر کہا، اے بھائی حسین، اپنا سر سیدھا کر کے کھڑے ہو جائے۔ آپ کو اور مجھے فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی اولاد دی ہے۔ میری بس ایک آرزو ہے، مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دے دیجیے۔ امام نے نہیں فرمایا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا۔ مگر ماں کی آرزو تھی۔ امام حسین نے کچھ ہی دیر میں وہ چاک چاک کرتا جناب ام فروا کو دے دیا۔ بی بی نے وہ کرتا اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لٹے، یہ قافلہ اسیر ہوا، کوفے سے شام گیا، شام میں زندان میں رہا، زندان سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فروا نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ کربلا سے مدینہ پہنچا۔ جب مدینے پہنچی تو فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے چلو۔ جنت البقیع پہنچی تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ گئی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس یہاں مکمل ہو جانی چاہیے، گریہ بھرپور ہو گیا۔ عزادارو، دوسرا لاشا جس میں حسین روئے وہ علی اکبر کا لاشا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا لاشا جس پر حسین روئے وہ عباس کا لاشا۔ عزادارو بہت رو لیے۔ چوتھا لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر حسین واپس آ جاتے تھے۔ کیسے دکھائیں اس کی ماں کو کہ بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ابھی حسین در خیمہ پر اس کیفیت میں ہے کہ خیمے سے پردہ ہٹا۔ جناب سکینہ نظر آئی، جو بی بی نے دیکھا کہ بابا کی گود میں بھائی ہے، مگر کچھ دیر پہلے تک جو تڑپ رہا تھا اب اس کے ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے، تو بی بی یہ سمجھی کہ بھائی سو گیا ہے، تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلانے لے جائیے۔ حسین کیا جواب دے کہ علی اصغر نے کیسا پانی پیا؟ سکینہ کی آواز بلند ہوئی تو خیمے میں ماں نے سنا کہ حسین آ گئے ہیں، تو جناب رباب دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ جب جناب امام حسین نے دیکھا کہ رباب آ رہی ہیں، حسین پیچھے ہٹ رہے تھے، رباب آگے بڑھ رہی تھی، تو اس کیفیت میں امام حسین نے پوچھا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ عجیب بات ہے، اپنی ہی زوجہ سے پوچھ رہے میں کون ہوں۔ جب پوچھا بتاؤ میں کون ہوں، کہا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں۔ حسین نے جب سنا کہ یہ اپنے عقیدے پر باقی ہے، ابا کا دامن ہٹا دیا، ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننے ننے لبوں پہ لب رکھے، اے میرے لال، عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہل نہیں کرتا،
بیان کو سن لیں گے. اب کربلا کے میدان میں حسین اکیلے, سارے لاشیں لا کے گنج شہیدہ میں رکھ دیے. رونا تو اسی کا ہے کہ حسین تنہا تھے. یہ آج رونے والے اس لیے رو رہے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے. یہ گریہ ندامت کا گریہ نہیں ہے, یہ گریہ حسرت کا گریہ ہے. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں سے جنہوں نے حسین کو مارا. ہم تو حسین کے قاتلوں پہ لعنت کر کے تعلق توڑ لیتے ہیں. یہ گریہ حسرت کا گریہ, کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے. ایک مسافر ہے جو 6 مہینے کے سفر کے بعد کوفے میں داخل ہوا. کیا دیکھا, کوفے کے بازار بند ہے, دکانیں بند ہیں, کوئی مرد ہے, کوئی چہل پہل نہیں ہے, کوئی انسان نظر نہیں آتا. سوچنے لگا کیا کوفے میں طاعون آ گیا, کوئی بیماری آ گئی, کوفے والے کہاں چلے گئے. گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا. بیٹی سے پوچھا, باپ بیٹا یہ بتاؤ یہ کوفے والے کہاں چلے گئے. کہ بابا دوبارہ گھوڑا تیار کیجئے. کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کربلا کہتے ہیں, وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے. حاکم کا اعلان ہے اگر اسے باغی کو مارنے کے لیے کوفے والے نہ گئے تو سزا دی جائے گی. کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر میں تھے اور آپ کو گرفتار نہ کر لیا جائے. بابا دوبارہ چلے جائیے اور باغی کو مار کر آئیے. عبداللہ کہتا ہے میں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے. کا نام نہیں بتایا جا رہا کہ وہ کون ہے, بس اتنا بتایا ہے کہ حکومت کا باغی ہے. عبداللہ کہتا ہے میں نے گھوڑا تیار کیا اور جانے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا, بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے. مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائے تو میرے لیے لیتے آئیے گا. میں اپنے گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں, میں زیور بنانا چاہتی ہوں. حقیقت یمنی مل جائے تو لیتے آئیے گا. عبداللہ کہتا ہے میں کوفے سے جب کربلا گیا اور کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا. میں نے عجیب منظر دیکھا, 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے, ہزاروں کا لشکر اسے مارنا چاہتا ہے. اس کا چلال ایسا ہے کہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں. میں نے یہ سوچا کہ اسے ایک آدمی کو مارنا ہے اور جنگ کو ختم کر دینا ہے. تو عبداللہ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا. چند ذراع کے فاصلے پر ان کا گھوڑا تھا. میں نے تلوار نکال کے ارادہ کیا کہ حملہ کروں تو انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا, عبداللہ قریب آؤ. عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے کہ یہ میرے نام سے مجھے کیسے جانتے ہیں. میں گھبرا کے رکا تو پھر آواز آئی, عبداللہ قریب آؤ. میری ہمت نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے. اپنی بیٹی کو جا کے دینا.